हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में बहुत ही खूबसूरत अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मान की अज़मत और शान बयान करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान। हज़रत उमर बिन आस रज़ी ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आम लोगों में से अरबों को मुंतखब फरमाया और इन तमाम अरबों में से मुझे मुंतखब फरमाया। और हज़रत वाला बिन सका रज़ी तआला अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि अल्लाह ताला ने बनी आदम में से हज़रत इब्राहीम को मुंतखब फरमाया और इन्हें अपना दोस्त बनाया। फिर जब हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हज़रत इस्माईल का इंतखाब फरमाया, फिर हज़रत इस्माईल की औलाद में से नज़्जार का इंतखाब फरमाया, फिर नज़्जार की औलाद में से मद्र का इंतखाब फरमाया, फिर मज़र की औलाद में बनी कनाना को मुंतखब फरमाया, फिर बनी कनाना में कुरैश को मुंतखब फरमाया, फिर कुरैश में बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया, फिर बनी हाशिम में से मुझे मुंतखब फरमाया। अलगरज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात का लबो लबाब और मकसूद असल है और आपकी शराफत फजीलत कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ पर हावी है। असल कलाम ये है कि बात अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर एक रवायत है जिसको जाफ़र बिन मोहम्मद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने मुझसे कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। मैंने दुनिया के मशरक़ मगरब और मैदान और पहाड़ों में चक्कर लगाया मगर मुझे मदर के सिवा तमाम जानदारों में कोई चीज़ इनसे बढ़कर अच्छी और बेहतर नहीं मिली। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर मबनी मैं भी घूमा मगर मुझे कनाना के सिवा कोई बेहतरीन इंसान नहीं मिला। फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म पर बनी कुरैश में भी घूमा मगर मुझे बनी हाशिम से बेहतरीन इंसान नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं बनी हाशिम में से किसी एक का इंतखाब करूँगा, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन कोई इंसान न मिला। सुभान अल्लाह, यहाँ वही से आपकी फजीलत बरतरी की बुलंदी मालूम होती है। और शफा में हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक को दो हिस्सों में तकसीम फरमाया है और मुझे इनमें से बनाया है।
جو اپنی قسم کے اعتبار سے بہترین تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، اور میں اصحاب یمن میں سے ہوں، اور پھر اصحاب یمن میں سے بھی بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 قسموں کی 3 قسمیں بنائیں، اور میں ان 3 قسموں سے بھی بہتر ہوں، اور یہ 3 قسمیں اللہ کے اس فرمان میں ہیں، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، اور جو پہل کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں، بس میں سبقت کرنے والوں میں بھی بہترین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں بہترین قبیلے میں سے بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم کو آدمی کی پہچان ہو، بس وہ میں اولاد آدم میں سے بہترین اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ شریف و کریم ہوں، اور مجھے اس پر غرور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بنایا جو گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں، اور مجھے اس پر غرور نہیں۔ اور وہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے۔ حسن کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ حسن و جمال، حضور اکرم کے جمال، جہاں ارا کو کما حق کا تعبیر کر دینا اور نور مجسم کی تصویر کشی کرنا طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی حضرت صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی ہمت وسعت کے بقدر اس کو بیان فرمایا، لہٰذا اس میں کچھ پیش نظر ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ دراز قد تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے، اور رنگ میں بہت ہی زیادہ سفید نہ تھے جو عیب لگتا ہے، نہ بالکل سنولی رنگت کے تھے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن نور اور ملاحت و ملائمت والے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنے پیچ دار، بلکہ ہلکے سے گنگریالے تھے۔ 40 سال عمر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا اور 10 سال مکہ میں رہے، یہ کچھ کم و بیش، اور 10 سال مدینہ میں رہے، پھر 8 سال کی عمر میں آپ کو وفات دی گئی۔ اس مدت میں کچھ نظر ہے، اور اس عمر میں آپ کے سر داڑھی میں 20 بال سے زیادہ بھی سفید نہ تھے۔ اس حدیث میں نبوت ملنے کے بعد 10 سال مکہ میں اقامت گزینی مذکور ہے، بلکہ یہ مدت تمام روایتوں کے خلاف ہے۔ اس طرح کل عمر مبارک بھی 63 سال تھی، نہ کہ 60 سال۔ پھر اس حدیث مبارکہ کی توجیہ کی گئی کہ یہاں دہائی کے بیان کو مقصود نظر رکھا ہے اور قصر کو چھوڑ دیا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ابراہیم
بن محمد جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو یوں فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ طویل قامت تھے نہ کوتاہ قامت تھے، بلکہ میانہ قامت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ گھنگریالے تھے، اور آپ فروا جسم نہ تھے، اور نہ ہی آپ کا چہرہ بالکل گول تھا، بلکہ کچھ گول تھا جس کو کتابی چہرہ کہتے ہیں، اور آپ کا رنگ سفید مائل سرخی تھا، اور آپ کی آنکھوں کی سیاہی نہایت سیاہ اور سفیدی نہایت سفید تھی، اور پلکیں دراز تھیں۔ بدن کے جوڑوں کی جگہ یعنی پٹھے پر گوشت تھے، اور دونوں شانوں کی درمیانی جگہ بھی پر گوشت تھی، اور آپ کے بدن مبارک پر ذیل بال بالکل نہ تھے، بلکہ سینے پر بھی اوپر سے ناف تک صرف بالوں کی ایک باریک لکیر سی تھی، اور آپ کے دست پاپ پر گوشت تھے۔ جب آپ چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے اور ایسا لگتا کہ گویا نشیب میں اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے حسین و سراپا کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی متکبروں کی طرح بے رخی کا انداز نہ تھا۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے۔ سب سے زیادہ فیاض وہی تھے، اور سب سے زیادہ سچے صاف گو تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے، اور آپ کو جو شخص دیکھتا مرعوب ہو جاتا، اور جب آپ سے معرفت کے ساتھ ملتا جلتا تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیتا۔ بلکہ مداح سرائی کرنے والا کہتا ہے کہ ان کی مچل نہ میں سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ان کے بعد کبھی دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر دیکھی، جو مسحری کی گھنٹی کی طرح تھی، یعنی مسحری کے پردے کی گھنٹی جیسی تھی، اور کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ اس لفظ کے ترجمہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہاں جو ترجمہ نقل کیا ہے یہ مسلم شریف کے شارح حضرت امام نووی کا مختار ہے، اور شمائل ترمذی میں حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ رسولی جیسی تھی، اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو مکہ میں رہتا تھا، اس نے پوچھا، اے فرشتوں، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو یہودی نے کہا، میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے، اور اس کے مونڈے کے پاس بطور علامت کے ایک مہر ہے جس میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ لوگ اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے، بس گھر کو لوٹے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہاں آج عبداللہ
کہ ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ قریشی بھی اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے، تو قریشی اس کو لے کر عبداللہ کے ہاں پہنچے اور یہودی نے حضرت آمنہ سے بچہ منگوایا۔ حضرت آمنہ نے بچے کو کپڑے سے باہر نکالا اور ان لوگوں نے آپ کی کمر دیکھ لی، اور یہودی جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی تو فوراً غم و ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ جب کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ خاتمہ ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ حضرت بن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو حضرت جبریل نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی، پھر ان کو سفید کپڑا پہنایا، اور جب فخر دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بدن عطر تمام علائشوں سے پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل پڑ جانے سے پہلے سال قحط سالی اور فقر و افلاس عرب میں عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئیں اور ہر طرف سرسبزی شاداب نمایاں ہو گئی اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک آ کر خوشیوں کی گھنٹیاں بجائیں اور گھٹائیں چھا چھا کر آتیں اور پورے زور شور سے برس کر جل تھل کر جاتی۔ جب عبداللہ مطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا تو بہت خوش اور فرمایا میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا، گویا پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی بہت اختلاف اول ہے، تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ رات کے وقت ہوئی تھی اور زور روشن کو، اور پھر دن میں ہوئی تو دن کے کون سے وقت میں ہوئی۔ اس طرح پیدائش کے دن اور مہینے اور سال میں بھی اختلاف ہے، اور جائے پیدائش کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، اور یہ قول اتنا ہے کہ بعض متقین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیر کے متعلق کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جو یہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پیدا ہوئے تو خدا کی قسم وہ غلطی پر ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن متعلق استغفار کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی، اور وقت ولادت کے متعلق زبیر بن بکار اور حافظ بن بکار حافظ بن اساکر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح سویرے تھا، یعنی طلوع فجر کے وقت۔ اس پر حضرت عبد المطلب کا قول تاکید کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں رات اور صبح کے ملنے کے وقت ایک لڑکا پیدا ہوا، جبکہ مشہور تابعی کبیر حضرت سعد بن المسیب کا قول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وسط یعنی دوپہر کے وقت پیدا ہوئے تھے،
اور اب تک ربیع الاول کی 11 راتیں بیت چکی تھیں، وہ یعنی 12ویں تاریخ تھی، اور علامہ شامی بن یہی فرماتے ہیں اور اس پر اتفاق نقل کرتے ہیں، جبکہ ایک روایت 10 تاریخ کی ہے اور اس روایت کو درست قرار دیا گیا ہے، اور یہ علامہ میاتی کا قول ہے، اور اس روایت کے درست ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ 12 طریق بن اسحاق نقل کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اس کو مسند قلوطہ کے ساتھ بلکہ بغیر سند کے ذکر کیا، اور اگر بن اسحاق اس کی سند کو ذکر بھی کر دیتے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوتا، کیونکہ علماء ان پیر جراح تنقید فرمائی ہے۔ چنانچہ ابن مدینی اور ابن معین نے نقل کیا ہے کہ بن اسحاق کی روایتیں حجت اور دلیل نہیں بنائی جا سکتی، حتیٰ کہ امام مالک نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت 18 ربیع الاول کی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش رمضان کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور ایک روایت 8 رمضان کی ہے، اور اس تاریخ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی والدہ مائدہ کے شکم اتر میں بصورت حمل ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے ایام یا ایوم عاشوراء کو آئے، اور پھر پورے 9 ماہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں رہے، لہٰذا اس اعتبار سے رمضان ہی آپ کا دن پیدائش بنتا ہے۔ مگر بعض علماء نے فرمایا کہ یہ روایت غریب ہے، اور پھر ماہ رمضان میں ولادت کے قائل یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر ماہ رمضان ہی میں وحی کی ابتدا ہوئی، لہٰذا اس ماہ میں ولادت تسلیم کیجیے۔ اور ایک روایت 8 ربیع الاول کی بھی ہے، اور ابن دیا فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اور کوئی صحیح نہیں ہے، اور تمام مورخین بھی اس پر متفق ہے۔ علامہ کتب قسطلانی کہتے ہیں کہ اکثر محدثین نے اسی پر اتفاق کیا ہے، مثلاً حمیدی ان کے استاد بن حزم ہیں۔ دوستو بہت ہی خوبصورت ویڈیو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔